बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, जंग सितंबर हमारी कौमी तारीख का एक लाजवाल बाब है, जब अफवाज पाकिस्तान ने अवाम के साथ मिलकर अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। आपके इल्म में है कि 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, 7 सितंबर यौम फ़िज़ाइया के तौर पर मनाए जाते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स, जिनकी 1:3.5 थी इंडियन एयरफोर्स के साथ, लेकिन 1965 की जंग में हमारे हवाबाजों ने भारतीय सुरमाओं के नाक चने चबवा दिए। स्क्वाड लीडर एम आलम का नाम आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। उन्होंने 1 मिनट से कम वक्त में डॉग फाइट में 5 भारतीय तैयारों को गिरा डाला था। मजमूई तौर पर उन्होंने 9 भारतीय तैयारों को गिराया और 2 को नुकसान पहुंचाया था। और इस तरह की बेशुमार दास्तानें मौजूद हैं। ऐसी जबरदस्त जवामर्दी, शुजात, कुर्बानी की बेमिसाल मिसालें मौजूद हैं और ये सिलसिला आज तक जारी है। हम चूंकि आज यौम फ़िज़ाइया है, इस मुनासबत से खसूसी गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम के पहले हाफ में, जिसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे उस अहम फैसले के हवाले से जो NCOC ने, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन कमेटी ने, जो हमारे स्कूल्स हैं, तालीमी इदारे हैं, तालीमी दर्सगाहें हैं, उन्हें अब 15 सितंबर से मरला वार खोलने का फैसला किया है। पहले फेज में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस वो खोले जाएंगे, साथ में 10वीं और 9वीं जमात के स्टूडेंट्स को भी अलाउ होगा। और फिर 23 सितंबर से दूसरा फेज शुरू होगा, जिससे 6ठी और 8वीं जमात के तलबा जो हैं स्कूल जा सकेंगे। और 30 सितंबर से अगर हालात अल्लाह ताला के फजल करम से बेहतर रहे तो फिर प्राइमरी स्कूल को भी खोला जाएगा। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अपने पहले हाफ में यौम दिफाए पाकिस्तान, यौम फ़िज़ाइया के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नहायत मोहतरम है साबिक चीफ ऑफ एयर स्टाफ, साबिक एयर चीफ मार्शल सोहेल अमान साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और आज इस मौजू के एतबार से नहायत मौजू है। हमें बहुत खुशी है कि प्रोग्राम सच के साथ के लिए उन्होंने वक्त निकाला है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सोहेल साहब, मैं चाहूंगा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा, जो मैंने अपनी इब्तिदाई में बताया कि जब आपकी दुश्मन के साथ रेशियो में भी इवन ना हो, मतलब कि उनके 3 से ज़्यादा तैयारे थे, मैं 1965 के तनाज़र में बात कर रहा हूँ, और हमारा एक तैयारा, क्या वो जज्बा और क्या वो जुनून होता है कि एम आलम फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ऐसे हीरोज पैदा कर देती है जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होता है। और ऐसे बहुत से नाम हैं, और हमने देखा कि दौरे हाजिर में भी, अभी माजी करीब में भी ऐसा ही दंदान शिकन जवाब पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से आया था, जब रात के अंधेरे में बालाकोट पे उन्होंने स्ट्राइक्स की थी इंडियन एयरफोर्स में। और फिर हमने देखा कि कैसे 27 फरवरी 2019 को हमने जवाब दिया। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, चूंकि आपने माशाल्लाह इस एयरफोर्स को लीड किया है, कमांड किया है और टेस्टिंग टाइम्स में कमांड किया है, क्या वो जज्बा होता है? अनवार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो हमारा जज्बा एज मुसलमान और एज पाकिस्तानी है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन इसके साथ 2 और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और वो सबसे अहम है अल्लाह पे फेथ, और उसके बाद अ वेरी हाई लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस। अगर आप एयरफोर्स की हिस्ट्री देखें, 65 वॉर हो, 71 वॉर हो, काउंटर टेररिज्म एफर्ट हो, या फैब्रिक का आप बात कर रहे थे, एक बड़ी चीज इमर्ज करती है कि जज्बा और फेथ के साथ साथ जो प्रोफेशनल एक्सीलेंस है वो बिल्कुल सर्जिकल है। एंड आई थिंक यू विल फाइंड इट ऑल द वे इन द सेम मैनर। तो हमारे जो पायलट्स और जो ग्राउंड क्रू और तमाम लोग जो थे 65 वॉर में, दे न्यू कि दे आर पिच्ड अगेंस्ट मच लार्जर एनिमी, लेकिन देयर वाज नो टर्निंग बैक, सक्सेस वाज द ओनली थिंग। सो उसके लिहाज से मेरा ख्याल है, और एक और बड़ी अहम चीज है कि साइकोलॉजिकली दूसरी एयरफोर्स को अपसेट करना आई थिंक इज वन ऑफ आवर स्ट्रेटजीज। ये अभी भी वो आपने देखा। और वहां पे भी जब जंग के बादल मंडा रहे थे, तो 1 सितंबर को आपको याद होगा कि स्क्वाड्रन रफीकी और स्क्वाड्रन इम्तियाज ने उनके 4 वेम्पायर एयरक्राफ्ट को पलक झपकने में गिरा दिया। और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स आई थिंक साइकोलॉजिकली दे वर वेरी वेरी डिप्रेस्ड, और अल्लाह ने फिर वो कामयाबी हमारे लिए मुमकिन कर दी। आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि जाहिर बात है कि पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से 14 अगस्त 1947 को क़याम पजीर हुआ, लेकिन उससे पहले जो एयरफोर्स थी वो तो शेयर्ड थी व्हेन इट वाज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जब हमें विरसे में जहाज भी मिले, लेकिन जो एक्सपर्टीज है वो जबरदस्त हमारे पायलट्स की मिली।
تو یہ میں جاننا چاہتا تھا کہ چونکہ آپ نے کمانڈ کی، وہ کیا ٹریننگ کا ایسا پہلو ہے جو ہمیں ان سے ہیڈ اینڈ شولڈرز ابو لے جاتا ہے انڈین ایئر فورس سے when it comes to man to man, pilot to pilot؟ بالکل سمپل بات ہے. ہمیں اندازہ ہے کہ جو ایئر پاور ہے وہ پیوٹل ہے ان سکسیس آف اینی ملٹری آپریشن. یہ تو بات ہم طے کر لیتے ہیں، بھلے وہ کنونشنل وار ہے یا انکنونشنل آپریشن ہے. تو ہم جب ایئر فورس میں خواہ وہ ہائیسٹ لیول ہو یا ایک مڈ ٹیئر ہو یا لو ٹیئر ہو، ہم اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن سے لڑنے کے لیے تیاری کرتے ہیں. اچھا. تو ہمارا جو ایک پائلٹ آفیسر بھی ہے اس کو ہم ٹرین سٹارٹ سے ایسے کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے سے 4 گنا بڑے کے لیے وہ تیار ہو دشمن کے لیے. اور پھر ظاہر ہے کہ اوور پیریڈ آف ٹائم اب وار جو ہے بہت چینج ہو گیا، جو بیٹل سینیریو ہے کا بہت کمپلیکس ہو گیا ہے. تو وہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم لوگوں نے اس میں پروگریسولی اتنی مہارت حاصل کر لی ہے کہ انڈین ایئر فورس اگر آج اس لیول پہ ٹریننگ سٹارٹ کریں تو ان کو 10 سال لگیں گے وہاں پہنچنے میں جہاں الحمدللہ آج ہم ہیں. اچھا سہیل احمد صاحب، میں جاننا چاہوں گا، ظاہر بات ہے 65 وار جو ہے وہ جیسے میں نے ابتدا میں کہا ہماری تاریخ کا ایک لازوال باب ہے اور اس میں بڑے نیشنل ہیروز آئے. تو جب آپ نے ایئر فورس جوائن کی ہوگی، ظاہر سی بات ہے جو نام زبان زد عام ہے، ایم عالم صاحب کو لوگ نہیں بھلا سکتے، سرفراز رفیقی صاحب ہیں، سیسل چودھری صاحب ہیں، اور بھی بہت سے نام ہیں. تو یہ اس طرح کی جو انسپریشنل نام ہوتے ہیں، یہ کتنے میٹر کرتے ہیں آپ کو موٹیویٹ کرنے میں اور آپ کو اس سطح پر لے جانے کے لیے جہاں یہ موجود تھے؟ یہ آئیکن فگرز ہیں. اور جب یہ 65 کی جنگ ہوئی تو میں لاہور میں اپنے گھر کی چھت پہ جیسے باقی سب لوگ دیکھا کرتے تھے تو ہم یہ ایئر کمبیٹ اپنی نظروں سے دیکھتے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا ایئر فورس میں جوائن کرنے کے لیے. دیکھیں اس کو تھوڑا سا انالیٹیکلی دیکھیں تو جو ہماری ایئر سٹرائکس تھی جو ہوئی پٹھان کوٹ ہلواڑا، اور ان میں ظاہر ہے جو کموڈور حیدر ہیں وہ ایک کو لیڈ کر رہے تھے، پٹھان کوٹ کو، ہلواڑا کو رفیقی نے. آئی تھنک یہ 2 اور تیسرا جو تھا کہ ان کی سٹرائک جو سرگودا کے اوپر آئی اور ایم عالم نے ان کے 5 جہاز تباہ کر دیے، اور ہماری جو سپورٹ تھی لاہور بارڈر کے اوپر سرگودا سے وہ 110% برقرار رہی. تو ان چند واقعات نے انڈین ایئر فورس کے موریل کو مزید جو ہے وہ زمین پہ کر دیا. دیز پیپل آر موسٹ ریسپیکٹڈ. اور ہمارے جو کرو رومز ہیں فلائنگ اسکواڈز کے، آپ نے بھی دیکھے ہیں، ان میں ان سب کی پکچرز لگے ہوئی ہیں. اور ہمارے جو ینگر پائلٹس ہیں وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے، ہم نے اپنی ینگ ڈیز میں آنیسٹی ان سب کے سامنے کھڑے ہو کے پلیجز لیے ہوئے ہیں کہ ہم ان کی ٹریڈیشنز کو، ان کی قربانیوں کو اپ ہولڈ کریں گے. سو دے آر ویری ویری امپورٹنٹ ان آور لائف. نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ٹریڈیشن کو ہم دیکھ رہے ہیں فالو بھی ہو رہے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا آگے آئیں، ظاہر بات ہے 65 کی ہم بات کر رہے ہیں اور ٹریبیوٹ دے رہے ہیں، اور آج کا دن بھی ہے اور بیفٹنگ ٹریبیوٹ فرام آر سائڈ. جاننا میں چاہوں گا پھر ظاہر بات ہے مختلف مراحل آئے، 71 کا بھی ایرا آیا، اس کے بعد انڈیا کے ساتھ ہماری جو ہے وہ کبھی بھی حالات جو ہیں وہ اتنے نارملائز نہیں رہے اور نشیب و فراز کا شکار رہتے ہیں. اب اس وقت ایز وی اسپیک آپ کا بھی دور ہے، اور اس میں جہاں ہم نے دیکھا کہ انٹرنلی بھی بہت سے آپریشنز ہوئے جو ہمیں ایک انویزیبل اینیمی کا سامنا تھا، اور دہشت گردی، شدت پسندی، اس میں ایئر فورس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہمارے ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان کو کلیئر کرنے کے حوالے سے. اس حوالے سے تھوڑا سا ضرور بتائیے گا. اور آج کے دور میں جب ہم تھوڑا سا تقابلی جائزہ لیں تو ہماری پاکستان ایئر فورس کہاں کھڑی ہے؟ کیونکہ بہت سا وقت گزر کیا ہے اور بھارت کا یہ اکثر ہم سنتے ہیں رائفل طیارے آگے، اور بہت سی انہوں نے اپنے ایئر فورس میں اضافہ کیا ہے، طیاروں میں اپنے آپ کو امپروو کیا ہے. انوار، اس کو تھوڑا سا ٹھہر کے سمجھنا پڑے گا. جی دیکھیے، جو ہماری ایک ہم آرام سے ایک ٹرم بول دیتے ہیں کہ دس از اے بیٹل ہارڈنڈ ایئر فورس، لیکن اس کے نیچے بہت بڑا سمندر ہے. بیٹل ہارڈنڈ ایئر فورس اس لیے ہے کہ نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، سوات اور اس طرح کے ہم نے کوئی 12 آپریشنز میں ٹیررسٹ کو کلیئر کیا ہے. ایک ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹ کو تباہ کرنا، پہاڑوں کی بالکل ویلیز کے کونوں میں اور پھر کونے خدروں میں چھپے ہوتے تھے، بیسمنٹس کے اندر ہوتے تھے، اور پھر ان کے they were properly trained terrorists and put in by our enemies. یہ کوئی نومیڈس تو تھے نہیں. سو ان کو تباہ کرنے کے لیے جب آپ بیٹل ہارڈنڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کو بہت طریقے سے بامبنگ کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے.
تو انڈین ایئر فورس کا اگر آپ مقابلہ کریں کہ جب وہ ہمارے بالکل تھوڑا سا اندر انٹر ہوئے اور the moment they were told کہ ہمارے ایئر کرافٹ آ رہے ہیں تو اپنے بامبس کو بالکل ریلیز کر کے وہاں سے واپس چلے گئے, کوئی نقصان نہیں ہو. سو پلیز انڈرسٹینڈ کہ ایک ٹارگٹ کو تباہ کرنا پہاڑی علاقے میں انتہائی پروفیشنل کام ہے, اینڈ دیٹ از وائی آئی سیڈ کہ ہم نے پروفیشنلی یہ چیزوں کو پریکٹیکل کر کے عبور کیا ہے. سو آئی تھنک فار آور ایئر فورس وی آر فار اہیڈ ٹرینڈ تھرو دا کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز, تھرو ایکسٹینسو ایکسرسائز. تو ابھی تو آنیسٹلی اسپیکنگ اینڈ آئی ایم ناٹ ریئلی ایگزیجریٹنگ اٹ, ابھی تو صحیح مقابلہ ہوا ہی نہیں ہے انڈین ایئر فورس کے ساتھ. بڑا چھوٹا سا سینیریو تھا اور ہماری ایئر فورس تو اس سے 10 ٹائمز زیادہ آپریشنز کے لیے پریپیئرڈ ہے. رافیل کا بھی میں آپ کو جواب دے دوں تاکہ یہ معاملہ بھی کلیئر ہو. جی رافیل کا دیکھیں 36 جہازوں کے ساتھ یہ پورے انڈیا کو ڈیفینڈ کریں گے. دا پوائنٹ از کہ جو ماشاءاللہ ہمارے F-16 اور JF-17 آپس میں ہم پلہ ہو کے جس طرح کی ٹیم بن گیا, ماشاءاللہ 100 سے زیادہ JF-17 ہے, F-16 کا بھی بڑا اچھا نمبر ہے. تو Su-30 جو ان کے بیٹل میں انہوں نے پچ اپ کیے, اور میراج اور MiG-21 کیا کمبینیشن نظر آیا, کچھ بھی نہیں, آپس میں کوئی سینرجی نہیں ہے. اگر آپ ریئلی بات کر رہے ہیں تو ویپن سسٹم کو آپ لائن کمپیریزن کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جہاز 19-20 زیادہ ہے یا نہیں ہے, لیکن جب آپ ایک فورس کو امپلوائے کرنے کی بات کرتے ہیں, اس کی میں بات کر رہا تھا کہ ہم ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے بہت آگے ہیں. رافیل کے پاس ایک جو ایج ہے وہ اس کے میزائل کا ہے, پچور میزائل کا, لیکن ہم لوگ بڑے عرصے سے اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور ہمیں اندازہ ہے کہ ہم نے اپنی فرسٹ شاٹ کیپیبلٹی کو, یعنی کہ کامبیٹ ہوتا ہے تو ہو شوٹس فرسٹ, اس کو ہم نے کیسے مینٹین کرنا ہے. تو میرے خیال سے نہ اس کے اوپر کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے, نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ 36 جہاز گیم چینجر ہے تو وہ میرا خیال ہے میچورٹی کا تقاضا نہیں ہے. اوکے, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہو شوٹس فرسٹ, یو مس اینڈ آئی شوٹ. میرے خیال میں یہ بڑا تھوڑا سا, کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ فلائی بھی کیا ہے, ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا, مجھے بتائیں گے سلیمان صاحب یہ جو ڈیسیجن میکنگ ہوتا ہے ایک ایئر فورس پائلٹ کے لیے وہ کتنا کروشل ہوتا ہے, کیونکہ جہاز ہوتا ہے اور جیسے وہ کہتے ہیں یو مس اینڈ آئی ہٹ, کتنا یہ کروشل ہوتا ہے, اور اس کے لیے کتنا ایک پائلٹ کو حاضر دماغی ڈیسیجن میکنگ, اپنے نروز پہ کنٹرول, اپنی مشین جو وہ چلا رہے ہیں اس کے کنٹرول کو رکھنا, تو ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑتی ہوگی. اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ملٹی ٹاسکنگ جو ہے وہ کی ہے, لیکن جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے جو پائلٹس کو 3 سے 4 گنا بڑی فورس کے اگینسٹ ٹرین کرتے ہیں, ان کو ریپیٹڈلی آلٹرنیٹ منتھ ایک ہیوج ایکسرسائز میں ڈالتے ہیں, اور وہ ایکسرسائز کی کمپلیکسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے اندر اس کے ڈیسیژن میکنگ کا لوپ جو ہے اس کو ہم اسیس کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ہمارے کمبیٹ کمانڈرز بن جاتے ہیں جو کہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں مشنز کو, دے آر پٹ تھرو ہیوج ٹیسٹ. تو جب میں نے کہا کہ یہ جو مقابلہ اصل میں تو صحیح معنوں میں ہوا ہی نہیں جو 27 کو مقابلہ ہوا, کیونکہ ہمارے لوگ اس سے کہیں زیادہ کمپلیکس سچویشن کے لیے تیار تھے اور کہیں زیادہ کمپلیکس سچویشن میں ڈیسیجن میکنگ کے لیے تیار تھے. تو یہ جو دونوں ایئر کرافٹ کے شوٹ ڈاؤن ہوئے اور تھرڈ انہوں نے خود ہی اپنے ہیلی کاپٹر شوٹ ڈاؤن کر لیا, تو ایک طرف بالکل پرسکون تھی, اپنے اچھے طریقے سے ڈیسیجن کر رہی تھی, اور دوسری طرف اگر آپ سنیں تو سوائے پینک کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا. اینڈ دے ور کوائٹ سرپرائزڈ, کیونکہ ہم لائیو شوز بھی کر رہے تھے ان دنوں میں, میرے خیال میں انڈر اسٹیمیٹ کیا ہوا تھا پاکستان ایئر فورس کو, انڈین ایئر فورس نے کافی ان کے لیے ایک تعجب انگیز اور ایک بڑا سرپرائزنگ اس لیے ایلیمنٹ تھا کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے, کیونکہ آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, آپ نے ایئر فورس کمانڈ کیا, ہم 5th جنریشن وار کا بھی ہمیں سامنا ہے, اور اس کو ہائبرڈ وار بھی کہتے ہیں, کہ میڈیا کا ایک بڑا رول ہوتا ہے. جب بالاکوٹ میں انڈینز نے اسٹرائک کی, اس کے بعد ان کی میڈیا نے ایک واویلا کھڑا کر دیا کہ ہم نے 1971 کے بعد دوبارہ انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے پاکستان کو جو ہے وہ سرپرائز کر دیا ہے, اور پاکستان کے جو ڈیفنس ہے اس کو ہم نے بریچ کیا ہے. تو بڑا زبردست قسم کا بیفٹنگ رپلائی آیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایلیمنٹ آف سرپرائز تھا بھارت کے لیے, بھارتی ایئر فورس کے لیے, دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ دن دہاڑے دن کی روشنی میں ان کے طیارے مار گرائے جائیں گے؟ میں اس کو ذرا ایئر فورس سے ہٹ کے ایک ایسی ڈومین میں دیکھتا ہوں جو کہ پولیٹیکل اور ملٹری ڈومین. دیکھیں, وی آر آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور, میڈیا ہیں, آپ لوگ ہیں, ہم لوگ ہیں, سب لوگ مل کے ایک نیشن کو اسٹرینتھن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کی ملٹری, ان کی ایئر فورس صحیح معنوں میں اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں بتا پائی
کہ ہم اس مشن کے کیپیبل نہیں ہیں. ہارٹ آف ہارٹ دے نیو دیئر اون اسٹرینتھ اینڈ دا ویکنیسز. اس کے بعد پولیٹیکل لیول پہ اتنا بڑا انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا کہ ہم رسپانس نہیں دیں گے. پرائم منسٹر ہیڈ سیڈ, آئی تھنک ایئر چیف کہتے رہے ہیں, سو ایوری بڈی سیز کہ ہم رسپونڈ کریں گے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. سو انہوں نے کیلکولیٹ نہیں کیا, اور ان 24 گھنٹوں میں 26 گھنٹوں میں جتنا وہ یوفورک ہو گئے, آئی مین کسی بارڈر کو 5 کلومیٹر اندر جا کے واپس آنا تو کوئی ایئر فورس بھی کر سکتی ہے, بٹ اصل میں آپ نے کیا نقصان پہنچایا, اصل میں آپ نے دشمن کے جہازوں سے کیسے نبرد آزما ہوئے, یہ تمام. سو الٹیمیٹلی آئی تھنک دے ایٹ دا پولیٹیکل as well as the military level had shown lack of synergy, lack of professionalism. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا, یہ تمام چیزیں ایویڈنٹ ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں. ایک اور بہت اہم بات ہے, they for times to come lost the strategic initiative. انہوں نے انیشیٹو لیا تھا نا اندر آنے کا, اگر تو ان میں واقعی دمخم ہوتا تو پھر ہمارے رسپانس کے اوپر پھر رسپونڈ کرتے, اور پھر اس کے بعد کہتے کہ نہیں we would like to take them, they just got quiet. تو اصل بات یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہاں پہ اگر ہم موو آن کرتے ہیں تو نقصان سریحاً ان کا زیادہ ہوگا. ٹورڈز دی اینڈ سہیل امان صاحب, میں جاننا چاہوں گا کشمیر, مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہاں بھی پچھلے سال 5 اگست سے ایک اللیگل آکوپیشن جاری ہے. اللیگل آکوپیشن تو ان کی سنس دی پارٹیشن سے ہے, لیکن جو ان کے آئین میں کچھ دفعات دی گئی تھی ان کو بھی انہوں نے ختم کر دیا. آرٹیکل 35 سے اور 370 ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے. گیون دا نیو سینیریو, پھر ہم نے دیکھا کچھ چائنا اور انڈیا کے درمیان بھی لداخ کے معاملے پر وائلنٹ فیس آف ہوا, جو کہ دوبارہ بھی ایرپٹ ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آر ڈیفنسز الحمدللہ ناقابل تسخیر ہے, ہمیں کن چیزوں کو زیادہ فوکس میں, ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ اور جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مختلف جو ایلیمنٹس آف پاور ہوتے ہیں, اور جیسے میں پھر دہراؤں گا کہ 5th جنریشن وار ہے, ہمارے میڈیا کی بھی اس حوالے سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. کس طرح تمام سینیریو کو آپ دیکھ رہے ہیں, بیسٹ وے فارورڈ کیا ہوگا آپ کی رائے میں؟ یہ کافی لمبا سبجیکٹ ہے, لیکن اس سے میں آپ کو کچھ 2-3 اہم باتیں کہہ دوں. جی پلیز. میرے خیال میں جو ایبروگیشن آف 370 آرٹیکل ہے, یہ انڈیا نے اپنے نیل میں لاسٹ کافن ڈالا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے, لاٹ آف پیپل گیٹ ڈپریسڈ ٹو واٹ ہیز ہیپنڈ. نہیں, ایسا نہیں ہے. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سچویشن کو کیسے حل کرتے ہیں. میں آپ کو ایک براڈلی جواب دیتا ہوں. نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ جب آتے ہیں تو پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آتے ہیں, پوزیشن آف ویکنیس سے کوئی نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ نہیں آتا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہمیں ڈپلومیٹک ڈائلاگ کو کلوز کرنا چاہیے, کچھ ایسا ہے, لیکن ہمیں ایسی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسٹریٹجیز اختیار کرنی چاہیے کہ انڈیا کو ہم فورس کریں ٹیبل پہ آنے کے لیے, اور ہم ان کو ریکویسٹ مت کریں. نمبر 1. وہ طریقے کیا ہو سکتے ہیں ہم سب اچھی طرح سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے ڈومینز کے اندر ایک بیسٹ پاسبل سینرجی دکھانی ہے, اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو ہم کرٹیک کر کے پریشان کریں, ہمیں اپنی اسٹرینتھ کو دیکھنا ہے. وی آر 220 ملین پیپل, نیوکلیر پاور ہیں, آرم فورسز بہت اچھی ہیں, ڈیموکریٹک چینل کے اوپر ہم لوگ بڑے اچھے طریقے سے چل پڑے ہیں. تو جو اندرونی مسائل ہیں ان کو تو ہر ملک کے اندر ہیں, ان کو حل کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک پولیٹیکل لیول پہ سینرجی کی ضرورت ہے, کشمیر کے اوپر یکجا ہونے کی ضرورت ہے. اگر وہ کلبوشن جیسے بہت سارے لوگ ہمارے اندر گھسا کے, اور ہمارے ساتھ جو ٹی ٹی پی کے طالبان کے جو لوگ تھے, وہ آپ کا خیال ہے کہ انڈیا کی سپورٹ نہیں تھی ان کو؟ تو تمام یہ طریقے, میں کوئی سجیسٹو وہ نہیں کر رہا ہوں, بٹ دا پوائنٹ از کہ سب کچھ انڈیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ. تو اس لیے ہمیں بڑی احتیاط سے, عقل سے ایسے میتھڈز اختیار کرنے چاہیے, and I will say both direct and indirect strategies. ہمیں اپنے پولیٹیکل لیول پہ, ڈپلومیٹک لیول پہ ہمیں فل کشمیریز کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ یہ جو 370 کا ہے ایبروگیشن, یہ ان لوگوں کے خود گلے میں ایک مصیبت بن کے آ جائے. کشمیر کی اتنی بڑی انڈیجنس موومنٹ ہے, 17 جو ہیں انڈیا کے اندر اپنی انڈیپینڈنٹ موومنٹس چل رہی ہیں. سو وی نیڈ ٹو ایکسینچویٹ دیٹ ایفرٹ. اوکے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. سہیل امان صاحب, فارمر چیف آف ایئر اسٹاف, ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور ویورز 7 ستمبر کے حوالے سے ہم نے ان سے گفتگو کی, اور جو دور حاضر میں سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں اور جو ہمیں اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے, ان کے حوالے سے کیا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے. تو جیسے میں نے پروگرام کے ابتدائی میں کہا تھا, ایک بہت اہم فیصلہ, 6 ماہ کے بعد
پاکستان کے تعلیمی ادارے کھلنے جا رہے ہیں۔ آج حکومت نے فیصلہ کیا، بین الصوبائی سطح پہ جو وزراء تعلیم ہے ان کی کانفرنس ہوئی، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب موجود تھے، پھر NCOC نے اس فیصلے کی توثیق کی۔ اب SOPs بھی دیے گئے۔ آگے چل کر بریک کے بعد جب ہم گفتگو کر رہے ہوں گے تو ہم بتائیں گے کہ والدین اور جو تعلیمی ادارے انہوں نے ان SOPs کو کتنا فالو کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کس طرح اس مرحلے تک ہم پہنچے ہیں اور آگے کی صورتحال کیا ہے، اس تمام پر ہم گفتگو کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیجیے، وقفے کے بعد دوبارہ لوٹ کے آئیں گے۔ پروگرام سچ کے ساتھ رہیے۔ میری فضاؤں کے پاس دارو، فراز گردوں کے شاہ سوارو، ابرو ہو چمن کی تم پیارو، جان ہو انجمن کی تم پیارو، وطن کا تم ہی مان ہو، تم ہی ہماری شان ہو، ضرب مومن کے امین، پاک فضائیہ کے شاہین، مجاہدین افلاک کو سلام۔ ویلکم بیک ویورز، اب نے آپ کو موضوع تو بتا دیا، مہمانوں کا تعارف آپ سے کرا دیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر فتح مری صاحب، آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے، اور آج کی جو اہم اجلاس اس میں آپ شریک تھے، آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور ہمیں اسکائپ پر جوائن کر رہے ہیں وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر محمد راز صاحب، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا اور اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہے۔ میں آپ کی اجازت سے ڈاکٹر مراد راز صاحب، اگر آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں، بتائیے گا، آپ سے ہماری وقتاً فوقتاً گفتگو بھی ہوتی رہی، 6 ماہ کا عرصہ بڑا کرٹیکل ٹائم تھا، اس میں مختلف پریشرز بھی آئے، پرائیویٹ سکولز کے بھی پریشرز تھے، ظاہر بات ہے اسٹوڈنٹس بھی گھر میں موجود تھے، کرونا بھی جو ہے پیک پر تھا۔ اب الحمدللہ ٹیپر ڈاؤن ہوا ہے، فگرز بڑے حوصلہ افزا ہیں، اب جا کر آپ اس فیصلے پر آئے ہیں کہ اسکولوں کو مرحلہ وار ہم کھول رہے ہیں، تعلیمی درسگاہوں کو، SOPs کی بھی بات ہوئی ہے۔ تو میں آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا، بتائیے گا والدین کے لیے بھی اس میں SOPs ہیں، تعلیمی اداروں کے لیے بھی ہے، حکومتوں کا کیا رول ہوگا، کس طرح مانیٹر کیا جائے گا، سپیسنگ کی جائے گی، سٹیگر کیا جائے گا، کیونکہ 50 اسٹوڈنٹس ایک ایک کلاس روم میں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مراد راز صاحب جی، اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے تو سب سے ضروری چیز ہے وہ کووڈ کے حالات تھے جو بہتر ہوئے جی، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ کھولنے کا۔ اس میں دیکھیں ماسک کے بغیر سب سے پہلے کسی بچے کو اسکول میں انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ ہر چیز کی رسپانسبلٹی ہم حکومت پہ نہیں ڈال سکتے۔ نمبر 2، 50% بچے الاؤڈ ہوں گے ایک دن پہ، 50% بچے الاؤڈ اسی کلاس کے اگلے دن ہوں گے، کیونکہ ہم نے جنہوں نے ڈبل شفٹ کا ہم سے کہا تھا، ہم ڈبل شفٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک ہی دن میں اسکول سے بچوں کو نکالنا پھر بچوں کو لے کر آنا، پتہ نہیں لگ سکے گا کہ بچے پورے نکل چکے ہیں، نئے بچے کب آئے ہیں۔ سو وی ہیو ٹو ڈو اٹ آن آلٹرنیٹ ڈیز۔ اس کے علاوہ جو تیسری چیز سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم نے مرکز لیول پہ کمیٹیز کو نوٹیفائی کیا ہے، جو کہ جا کے یہ دیکھیں گی، رینڈم چیکنگ ہوگی اسکولز کی، اور دیکھا جائے گا کہ کہاں پہ SOPs کو کے ساتھ اسکول کھولے گئے اور کہاں پہ نہیں کھولے گئے۔ جو نہیں کھولیں گے SOPs کے ساتھ، جہاں پہ بھی خلاف ورزی ہوگی، ان اسکولز کو وارننگ کے بعد بند کر دیا جائے گا۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم بہت کلوز اس پہ کام کریں گے، جہاں پہ ہمیں پتہ لگے گا کہ کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، وہاں پہ رینڈم ٹیسٹنگ بچوں کی بھی کی جائے گی اور ٹیچرز کی بھی کی جائے گی، اور دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ اسکولز ہمیں بند کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ سو دیر آر ویریس تھنگز دیٹ وی آر ڈوئنگ۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت رحم پہلے بھی کیا، اور ابھی ہوپ فلی سب چیزیں ٹھیک رہیں گی۔ میں فتح مری صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، کیونکہ تمام جامعات جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ 15 ستمبر سے کھولی جا رہی ہیں، یہی SOPs جو ڈاکٹر مراد راز صاحب نے 10th اور 9th کے لیے بتایا، اور بعد ازاں اگر یہ صورتحال بہتر رہتی ہے 6ٹھی اور 8ویں کے لیے، یہی SOPs یونیورسٹیز پہ بھی لاگو ہوں گے؟
سب سے پہلے سید انوار صاحب آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے یہاں پہ موقع دیا. ایک تو اسکول اور یونیورسٹی میں فرق ہے ذرا. اسکول میں ظاہر ہے بچوں کی عمر کم ہے تو وہاں پہ زیادہ رسک ہے, اور یونیورسٹی میں جو بچے یا بچیاں آتی ہیں اس کی عمر اسکول کے بچوں کے مقابلے میں وہ زیادہ ہوتی ہے. وہ زیادہ میچور بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں. سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, آرٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں, میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں, انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو وہاں پہ رسک فیکٹر ہمارا خیال ہے کم ہے. لیکن دوسرا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ پھر بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. جو ہماری بڑی یونیورسٹیاں ہیں, جس کو ہم کہیں کہ مدر یونیورسٹیز ہو, کراچی یونیورسٹی ہو, پشاور یونیورسٹی ہو, پنجاب یونیورسٹی ہو, گومل یونیورسٹی ہو, یا ملتان کی یونیورسٹی ہو, تو اس میں بچوں کی تعداد جہاں 20, 25, 30 ہزار بچے جمع ہوں گے تو ایک بڑی تعداد ہے. اور پھر بچے وہ ہاسٹلس میں رہتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے SOPs ہیں, جس میں یہ ہے کہ ایک تو بچے آنے سے پہلے بچے یا بچیاں آ کے بتا دیں گی کہ ان کو کوئی سمپٹمس نہیں ہے, ان کو کوئی اس طرح کی نہ کھانسی ہے, نہ بخار ہے, نہ زکام ہے. ٹیمپریچر بھی ان کا دیکھا جائے گا. وہ اپنی ڈکلیریشن خود کر دیں گے, جیسے میچور لوگ خود ڈکلیریشن اپنی دے دیتے ہیں. اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ ہر یونیورسٹی ایک سائز سب پہ فٹ نہیں ہوتی. ہر یونیورسٹی اپنی اسٹریٹجی بنائے گی, ان کی مینجمنٹ کی اسٹریٹجی ہوگی کہ کون سے بچوں کو انوائٹ کرنا ہے, کتنے بچے آئیں گے, کس دن پہ کون سے بچے ہوں گے, کون سے بچے ہاسٹلس میں رہیں گے. تو دوسری یہ ہے کہ اس کی ایک اسٹیگرڈ ایک آپ سمجھیں کہ ڈسٹریبیوٹیڈ جو انویٹیشن ہے وہ چلی جائے گی. تیسری یہ ہے کہ ان کو یہ بھی ریکویسٹ کی جائے گی, بلکہ یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہوگی کہ ان کو ہر وقت کیمپس پہ ماسک پہننا ہے. تو بغیر ماسک کے نہیں ہوں گے. ایک تو سوشل ڈسٹنسنگ ہے جو 6 فٹ کی یا 5 فٹ کی ایک دوسرے کے درمیان ہوگی. کلاس روم اس طرح سے آرگنائز کیے جائیں گے, لیکن ماسک کا پہننا ہر وقت ضروری ہوگا کیمپس میں جب بھی وہ باہر جاتے ہیں. اسی طرح سے پھر ہاتھ کا دھونا, پھر سینیٹائزر کا یوز کرنا, اور پھر یونیورسٹی اپنی کمیٹی بھی بنائے گی جو دیکھتی رہے گی. خدا نخواستہ اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کے سمپٹمس آتے ہیں تو ان بچوں کی خود کی حفاظت کے لیے, اپنے اساتذہ کی حفاظت کے لیے, اور اسٹاف کی حفاظت کے لیے, یونیورسٹی کی حفاظت کے لیے وہ بچے اپنے آئسولیشن میں یا کوارنٹائن میں یا ٹیسٹنگ کے لیے اس طرف چلے جائیں گے. تو یہ یونیورسٹیاں کھل رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمارے پاس کیسز بہت کم ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں کافی حد تک احتیاط کرنی پڑے گی, ہمیں محتاط رہنا پڑے گا, اور ہمیں SOPs فالو کرنی. مراد راز صاحب, یہ جو سینیٹائزرز کا استعمال ہے یہ گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی اسکولز میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماسک ہے یہ پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے. تو سرجیکل ماسک یا کپڑے کا ماسک بھی پہنا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ایزیلی واشیبل ہوتا ہے, اس کو دھویا جا سکتا ہے. اور تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ظاہر سی بات ہے اس میں پنجاب گورنمنٹ کو, آپ لوگوں کا سب سے بڑا صوبہ ہے, سب سے زیادہ سکولز وہاں پر ہیں, کمیٹیز بنائی گئی ہیں, امپلیمنٹیشن کو بہت زیادہ صحیح طور پہ انفورس کرنا ہوگا, کیونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بعض دفعہ امپلیمنٹیشن میں بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھیں, میں ماسک کی جو رسپانسبلٹی وہ پیرنٹس کی ہے, کیونکہ اگر ہم ماسک اسکول کی طرف سے دینے شروع کریں گے تو یہ اربوں روپے کا بجٹ بن جاتا ہے, جس کا حساب ہم نے پہلے بھی لگایا تھا. اینڈ دا گورنمنٹ کین ناٹ افورڈ دیٹ, کیونکہ آپ کو پتا ہے بچے کو ماسک دیں گے تو وہ پھینک دے گا, وہ اس کا خیال نہیں رکھے گا. میرے خیال سے پیرنٹس جب ماسک دیں گے گھر سے کپڑے کا بنا کے تو وہ واش ہو کے ایزیلی نیکسٹ ڈے یا اس کے اگلے دن استعمال ہو سکتا ہے. دیکھیں, سینیٹائزر سے زیادہ ہم نے فوکس جو کیا ہے وہ کیا ہے ہینڈ واشنگ کے اوپر, کہ ہینڈ واشنگ بہت زیادہ ضروری ہے. سو ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہوئے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از جو ہم نے کمیٹیز بنائی ہیں مرکز لیول پہ, وہ مرکز لیول کی جو نوٹیفائی کی بھی کمیٹیز ہیں وہ رینڈم چیکنگ کریں گی ایوری ڈے آف ڈفرنٹ اسکولز, دیکھنے کے لیے کہ SOPs کے لحاظ سے جو ہم نے بنائے ہیں وہ ابائڈ کر رہے ہیں اسکولز کے نہیں کر رہے, they're abiding by them or not. سو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ ایسی سچویشن ہے اس وقت سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہمارے بچوں کی زندگی ہے, ہمارے ٹیچرز کی زندگی ہے, اور ان کی فیملیز کی زندگیاں ہیں. پڑھائی از سیکنڈ, پہلے زندگی ہے سب کی. سو اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک سکسیسفل ماڈل بنا کے دکھا سکیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو 6 ماہ گزرے ہیں, ضرورت ہے مارچ میں بند ہوا تھا, 20 مارچ اور 20 ستمبر. ویسے تو سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چھٹیاں تھیں وہ ختم ہو گیا, دوز ڈیز ول بی آلویز ریممبرڈ, وہ تو لائٹر سائڈ پہ کہہ رہے ہیں. تو یہ جو تعلیم کا زیاں تھوڑا سا ہوا ہے, آن لائن ایجوکیشن تو جاری رکھی, PTV نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا, اس کو کور اپ کرنے کے لیے بھی ایز ایجوکیشن منسٹر پنجاب آپ کی اکیڈمیشین سے کوئی ملاقات ہوئی یا سکولز کی مینجمنٹ سے کوئی بات کریں گے کہ یہ جو کریکولم ہے اس کو بھی پورا کرنا ہوگا, اس کے لیے کوئی ایکسٹرا کلاسز لی جائیں گی, کس طرح اس گیپ کو پورا کیا جا سکے گا؟
دیکھیں اس کے لیے جو ان ایکچوالٹی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 3-3.5 مہینے مس ہوئے ہیں کیونکہ بیچ میں گرمیوں کی چھٹیاں بھی تھیں جی اس کے لیے آگے بھی ہم نے اس کو سال کو پورا کرنے کے لیے پنجاب نے اپنا کریکولم شرنک کیا اس وقت جو ہم اس کے اوپر اسیسمنٹ کریں گے وہ بھی تیار ہو چکی بھی ہے پنجاب یہ پیس پیک جو ہے اس نے بنا لیا ہوا ہے اس کا سارا ایگزامینیشن کا اسیسمنٹ کا جو ہے پروسیس سارا وہ بھی کر لیا اور انشاءاللہ تعالی بائی فرائیڈے یہ سب چیزیں جو ٹیچرز پچھلے 1 مہینے سے ٹریننگ کے اندر ہیں ان کو یہ فرائیڈے کو وہاں پہ سارے سکولز میں پہنچا دیا جائے گا. اس میں جو مین چیز کی گئی ہے وہ سائنس سبجیکٹ اور میتھ سبجیکٹ کو پرائیورٹی دی گئی ہے تاکہ زیادہ حرج نہ پڑھائی کے اندر ہو. سو جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں ان کو ہم نے پریفر کیا اس وقت مگر ڈیفینیٹلی کریکولم کو ہم نے شرنک کیا. یہ ڈاکٹر صاحب یہ سوال کریکولم کو نہیں سوری سلیبس کو شرنک کیا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب یہ آپ سے بھی سوال اچھا میرا خیال ہے ایک جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ اس میں ظاہر ہے یہ ایک پیریڈ ایسا گزرا جس میں ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن بھی افیکٹ ہوئی ایجوکیشن بھی افیکٹ ہوئی جی لیکن اس میں پھر اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ بالکل ہم ایسے بھی نہیں کر سکتے کہ لرننگ آؤٹ کمس جو ہیں اس کو کمپرومائز کر دیں اور بچہ 5ویں کلاس پاس کر دے اور 5ویں کلاس کی کیپیسٹی اس کی نہ ہو بچہ BS پاس کر دے اس کی BS کی کیپیسٹی نہ ہو. تو اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ کورسز کو ٹیچرز کنڈینس کر کے لیکن کوشش کریں کہ جو اسینشل سبجیکٹس ہیں جو اسینشل ٹاپکس ہیں جو میتھمیٹکس ہے جو فزکس ہے جو کیمسٹری ہے سائنس ہے ہسٹری ہے اسلامیات ہے تو ان کو کنڈینس کر کے لیکن ریمیننگ پیریڈ میں ان کو پڑھایا جائے. اگر کوئی کچھ چیز رہ جاتی ہے چونکہ اسٹوڈنٹ پھر بھی ہمارے ساتھ 7ویں سیمسٹر میں ہوں گے 8ویں سیمسٹر میں ہوں گے ماسٹرز میں ہوں گے تو ان کو وہ تعلیم کی جو خال پیدا ہوئی ہے اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ایک اسٹریٹجی کے ساتھ اس کو کور کرنے کی کوشش کریں تاکہ منیمم لاسز ہو کیونکہ گلوبلی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ لرننگ آؤٹ کمس جو ہیں وہ دنیا کے سارے ممالک کوشش کریں اچیو کریں تو پاکستان بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو کے وہ جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں یا لرننگ آؤٹ کمز ہیں اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. میرا خیال ہے یونیورسٹی کی حد تک تو کافی اسٹوڈنٹ یہ کوشش کریں گے کہ اس کو اچیو کر سکیں. ڈاکٹر فتح منی صاحب ہاسٹلز بھی آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا ایشو ہوگا کیونکہ بہت سے بچے اسکولوں میں تو زیادہ تر ڈے اسکالرز ہوتے ہیں صبح آئے اور شام کو گھر چلے گئے دوپہر کو گھر چلے گئے. یونیورسٹی کی جو ہاسٹلز ہیں وہاں پر بھی آپ کو بڑا HEC کو ویجیلنٹ ہونا ہوگا کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ کرونا کے اللہ کرم کرے سیکنڈ سپائک نہیں آئے گی لیکن یہ ایکسپونینشیل اس کی گروتھ ہو جاتی ہے تو ہاسٹلز کے لیے بھی کوئی علیحدہ سے ایک تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ سیکنڈ اس کی ویو نہ آئے اور پھر میرا خیال ہے میڈیا نے PTV نے اور ساری ہماری جو بھی سوشل میڈیا نے بہت بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اویئرنیس کرنے کے لیے. تو ابھی جہاں پہ بھی آپ جائیں وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں میرا خیال ہے وہ جب ہاسٹلس میں آئیں گے تو احتیاط کریں گے کیونکہ آج کل لوگوں نے ماسک پہننے چھوڑ دیے ہیں. ہاں شہروں میں کافی حد تک چھوڑے بھی ہیں لیکن وہ پھر بھی ڈسٹنسز مینٹین کرتے ہیں. میرا خیال ہے اس میں تبھی تو دیکھیں آپ ہمارے نمبرز نہیں بڑھ رہے. اگر بالکل ہم احتیاط نہیں کرتے تو ہمارے نمبرز پھر خیال یہ تھا کہ عید کے بعد محرم کے بعد عزاداری کے بعد نمبر بڑھ جائیں گے. تو اس سے لگتا ہے کہ سوسائٹی نے ایک رسپانس تو دیا ہے سوسائٹی نے رسپانسبلی بیہیو تو کیا ہے. ہاسٹلس میں خیال یہ ہے کہ سارے اسٹوڈنٹ ایٹ اے ٹائم نہیں آ سکیں گے. جیسے ہر یونیورسٹی کی قائم یونیورسٹی کی جو 10 ہاسٹلس ہوں گی یا 12-15 ہاسٹلس ہوں گی اس میں سارے اسٹوڈنٹس کو ایک ایٹ ونس بلانا مشکل ہوگا اور ہر کمرے میں جہاں 3 یا 4 اسٹوڈنٹ رہتے ہیں تو وہ نہیں رہ سکیں گے. تو اس کو 50% کی اسٹرینتھ پہ آپریٹ کرنا ہوگا. لیکن اس لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم یونیورسٹی کے لیے پالیسی ایک نہیں بناتے. جن ڈسٹرکٹس میں بالکل نمبر 0 ہے وہاں پہ زیادہ آ جائیں گے شاید. جہاں پہ جن ڈسٹرکٹس میں نمبر رسک زیادہ ہے وہاں پہ پھر اسٹیگر کرنا پڑے گا. لیکن ہر یونیورسٹی جو ہماری 200-250 یونیورسٹیاں ہیں وہ ہر یونیورسٹی اپنی اسٹریٹجی بنائے گی پالیسی بنائے گی اس کو کلوزلی مانیٹر کرے گی. اس لیے ہم نے کہا کہ نیشنل لیول پہ پرنسپل طے کرتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل ہر ادارہ اپنا خود بنائے. ڈاکٹر مراد صاحب یہ آپ 3 مرحلوں میں آپ نے اس کو تقسیم کیا ہے. ایک تو انشاءاللہ 15 ستمبر سے کھل رہے ہیں اسکولوں کی حد تک 10ویں اور 9ویں پھر 23 ستمبر سے 8ویں اور 6ٹھی اور اس کے بعد پرائمری. تو اس کو بھی کچھ ذہن میں سوچا گیا تھا یہ جو سپیسنگ دی گئی ہے 1 ویک کی بنتی ہے تو اس حوالے سے کوئی اس پہ کچھ ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی ہے کہ 1 ویک جو آپ نے رکھا ہے کہ اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو 1 ویک میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی کیسز آتے ہیں تو پھر دوبارہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے گا؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ بڑی ایک برانڈ نیو سچویشن ہم سب کے لیے. اس میں ہم سب نے مل کے ایک ایفرٹ کرنی ہے. اس میں ہم سب کا رول ہے. گورنمنٹ کا رول ہے میڈیا کا رول ہے
پرائیویٹ لوگوں کا رول ہے, ہم سب نے مل کے اس کو کامیاب بنانا ہے. سو ہم سب کا ایک کیونکہ اٹ از سم تھنگ جس میں سے ہم پہلے کبھی بھی نہیں گزرے. سو جو چیزیں ہم کریں گے, جو سٹیپس لیں گے, میرے خیال سے ہم سب مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اس کے اندر, بجائے تنقید کرنے کے, اور ہم سب مل کے ایفرٹ کریں, کیونکہ ہمارے بچوں کی پڑھائی بہت ضروری ہے, اور اس میں مل کے ایک ایفرٹ کریں, کنسرنڈ ایفرٹ ہو, تاکہ اس چیز کو ہم سکسیسفل بنا سکیں. اور دوسری چیز جو آپ نے کہا, بالکل دیکھیں جی, ڈیٹس جو ہیں وہ بالکل فلوئڈ ہیں, ان دا سینس ڈیٹس کین چینج ایٹ اینی ٹائم. ڈیٹس کو آگے بھی کیا جا سکتا ہے خدا نخواستہ, اگر کہیں ہمیں پتہ لگتا ہے. اسکولوں کو بند بھی کیا جا سکتا ہے جہاں پہ ہمیں پتہ لگے کیسز بڑھ رہے ہیں. یہ ساری سچویشن جو ہے فرام ویک ٹو ویک آپ کے سامنے آتی جائے گی. مگر میں پھر سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا, پرائیویٹ اسکول سے, گورنمنٹ سے, پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے, میڈیا سے, کہ سب مل کے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں اور اپنی سپورٹ ڈالیں, so that we can do this all together. اور ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں, ہم کسی اور کے لیے نہیں کر رہے, اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں جو اس ملک کا مستقبل ہے. اوکے, اور یہ اسکول کا چونکہ ایک روٹین ہوتا ہے, اسمبلی ہوتی ہے صبح میں, اس کے علاوہ جو کلاسز ہیں, ظاہر بات ہے بعض جگہوں پہ تو 50 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, بعض جگہوں پہ اس سے کم ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی کوئی آپ نے کوئی انوویٹو ایسے فیچرز اڈاپٹ کریں گے, تاکہ اگر جیسے آج کل جو او لیول اور اے لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے تو انشاءاللہ اکتوبر نومبر میں ایگزامز ہونے جا رہے ہیں, ان کو اگر وہیں پر گھر میں سے آن لائن ایجوکیشن لی جائے, یہ تمام ڈیٹیلز ابھی ڈیسائیڈ ہوں گی یا یہ پرویو ہے اسکول کا؟ نہیں سر, یہ ساری چیز ڈیٹیلز یہ ڈسکس ہو کے ڈیسائیڈ ہو چکی بھی ہیں. کوئی اسمبلی نہیں ہوگی, کوئی لنچ بریک نہیں ہوگی, یہ ساری چیزیں, کوئی سپورٹس نہیں ہوں گی فی الحال, یہ سب چیزیں اس وقت بند ہیں. بچے صرف پڑھائی کے لیے اسکول آئیں گے اینڈ دیٹس اٹ. 50% بچے آئیں گے, جہاں پہ 50 بچے آتے تھے وہاں پہ 25 بچے آئیں گے, جہاں 40 آتے تھے وہاں پہ 20 آئیں گے. سو آئی مین ان سب چیزوں کے اوپر بہت اسٹرکٹلی دیکھا جائے گا, کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کے بغیر یہ چیز آگے چل نہیں سکتی. یس, ویری امپورٹنٹ کہ سوشل. اور یہ جو کووڈ-19 کے ٹیسٹ ہیں, اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا ایشو بنتا ہے, تو ایچ ای سی نے یہ طے کیا ہے کہ کسی ہاسٹل میں یا یونیورسٹی میں جو کووڈ-19 کے ٹیسٹ ہیں, کیونکہ یہ اٹس این ایکسپینسو ٹیسٹ, 6,500 ہزار روپے کا ٹیسٹ ہے, تو اس کو پھر اس کا خرچہ کون بیئر کرے گا؟ یونیورسٹیز بیئر کریں گی؟ آپ لوگوں کے فنڈز اتنے ہیں, یا اسٹوڈنٹس سے پیسے لیے جائیں گے, ٹیچرز کے اگر فیکلٹی کو میں سے کسی کو نکل آتا ہے, اس چیز کو دیکھا گیا؟ اس میں دیکھیں, اس کی فائنینشل سائڈ بھی ہے. اس میں بالکل صحیح ہے, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اس میں ابھی تو یہ ہے کہ یہ اگر خدا نخواستہ کسی کو اس طرح کی ضرورت پڑتی ہے تو لوگ خود جا کے یا تو گورنمنٹ ہاسپٹل سے کراتے ہیں یا تو پرائیویٹ ہاسپٹل سے کراتے ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہ فری آف کاسٹ ہے یا سستی اویلیبل ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل سے میں اس کی کاسٹ ہے. جی 6,500. جو لوگ اس میں جن کی ہیلتھ کورڈ ہے, شاید ان کو ٹیچرز کی ان کو یہ فیسلٹی مل جائے, لیکن اسٹوڈنٹس کو خود جا کے اپنا ٹیسٹ کرانا پڑے گا. ابھی تک کوئی ایز سچ کسی یونیورسٹی نے یا گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ذمہ داری نہیں لی ہے کہ اس کے ٹیسٹ کے لیے کوئی اس طرح کا انتظام کیا جائے گا. لیکن ہمیں امید ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ کے ذریعے, ماسک پہننے کے ذریعے ہم اس نمبر کو اس نوبت ہی نہیں آئے گی جس میں ہمیں زیادہ تر یہ ٹیسٹ کی ضرورت پڑے. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں آن ہیلتھ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر مراد راز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو صوبائی وزیر تعلیم ہے پنجاب کے, اور ڈاکٹر فتح مری صاحب ہیں ایچ ای سی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. آج آپ شفقت محمود صاحب کے ہمراہ موجود تھے. این سی او سی میں جو نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر ہے, ویل تھاٹ آؤٹ یہ اسٹریٹجی ہے, اور جو آپ لوگوں نے ایس او پیز دیے ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا. میں چاہوں گا کہ پی ٹی وی کے ناظرین کو آپ بتائیے گا, کچھ تو ہم نے ان کے سامنے رکھے ہیں, آپ نے اپنی ویب سائٹ پر بھی دیے ہیں. اسکول کھولنے کا فیصلہ اور درسگاہیں, تعلیمی درسگاہیں, جامعات کھولنے کا فیصلہ صحیح سوچ بچار کے ساتھ ہوا, سیف ہے. پیرنٹس کو آپ کیا ایشور کریں گے کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجا جائے؟ جی یقیناً. دیکھیے, یہ ایک چھوٹا فیصلہ نہیں تھا, اس میں بہت سے جو ریلیونٹ لوگ تھے, جو ماہرین تھے, ان سے مشورہ کیا گیا. ساری دنیا کے جو اعداد و شمار اور ٹرینڈز ہیں ان کو اسٹڈی کیا گیا, اور یہ بات واضح ہو گئی کہ اب ناگزیر ہے کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے کھولیں. تعلیمی ادارے کھولنے کی جو منطق ہے وہ اپنی جگہ قائم, لیکن اگر اس وقت جو ہیلتھ کی سچویشن ہے اوور آل کووڈ کی, وہ قابو میں نہ ہوتی تو یہ بحث پھر بھی نہیں ہو سکتی تھی. سو یہ دو چیزیں اس میں ریلیونٹ تھیں. ایک یہ کہ کووڈ کا گراف نیچے آیا ہوا ہے اور بہتر کنٹرول میں چیزیں دکھ رہی ہیں, نمبر ایک.
اور نمبر 2 یہ کہ کافی عرصہ گزر گیا ہے، ہمارے تعلیمی ادارے بند ہیں اور ایک بڑا واضح نقصان کا خطرہ ہے ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے مختلف لیولز کے اوپر، چاہے وہ پروفیشنل تعلیم ہو یا بالکل نیچے پرائمری اسکولوں تک۔ اب جب یہ 2 چیزیں رکھی گئیں تو اگلا سوال یہ تھا کہ اگر یہ تعلیمی ادارے کھولنے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہو۔ اس میں 2-3 اہم چیزیں تھیں۔ ایک سیکوینسنگ تھی کہ سب چیزیں بیک وقت کھولنا جو ہے وہ خطرناک ہے، یا اس میں آپ کو پھر موقع نہیں ملتا اپنے ایکشن کے جو اثرات ہیں ان کو اینالائز کرنے کا اور ان کے جو ریزلٹس ہیں ان کو مرتب کرنے کا۔ تو اس لیے ایک ہفتے کے گیپ سے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں تاکہ بیچ میں اگر کوئی غیر متوقع ٹرینڈ نظر آتا ہے تو اس کے اوپر ایکشن کیا جا سکے۔ دوسرا اہم حصہ یہ تھا کہ چلے یہ ادارے کھلیں گے تو صحیح، لیکن ان کے اندر کیا تدابیر کی جائیں، کیونکہ باہر کے تعلیمی اداروں کے اندر چونکہ جو تعداد ہے بچوں کی، نوجوانوں کی، وہ اتنی زیادہ ہے کہ باقی معاشرہ ایک طرف اور یہ ینگ لوگ ہمارے ایک طرف، تو ادھر کچھ خصوصی کچھ پہلو ایسے ہیں جن کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان کے لیے پھر یہ جو SOPs یا یہ جو ڈائریکشنز ہیں یہ مرتب کی گئیں۔ اس میں سب سے اہم تو یہ کہ کلاس سائز جو ہے اور جو کلاس ڈینسٹی ہے، جو ہر ایک کمرے میں بچوں کی تعداد ہے، اس کو نارمل سے کم کیا جائے، آدھی کر دی جائے حد الوسع۔ اور اس کو آدھے کرنے کا طریقہ مراد روز صاحب نے بھی بڑا اچھا اس دن ایکسپلین کیا تھا۔ میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں کہ جہاں 40 یا 50 بچہ ایک کمرے میں ہوتا ہے اس کو 20 یا 25 پہ لے آئیں، اور وہ کیسے کریں کہ آدھے بچے ایک دن کلاس اٹینڈ کریں اور باقی جو ہیں وہ اگلے دن کریں۔ اب یقیناً یہ تعلیم دینے والوں کے اوپر ایک اضافی بوجھ ضرور ہے کہ وہی کورس وہی کانٹینٹ اگلے دن دوبارہ پڑھایا جانا چاہیے، لیکن یہ اس وقت ہمارا چیلنج ہے اور اس کو ہمیں میٹ کریں۔ دوسری چیز جو بہت اہم تھی وہ یہ کہ کوشش کی جائے حد الوسع کہ بیمار بچہ جو ہے وہ اسکول نہ آئے۔ اس کی پہلی اولین ذمہ داری تو ماں باپ کے اوپر ہے، پھر دوم ذمہ داری ادارے کے اوپر اور ٹیچرز کے اوپر ہے کہ ایک بچہ کھانس رہا ہے یا اس کو بخار ہے تو اس کو ایک سائڈ پہ کیا جائے اور اس کو گھر بھجوا دیا جائے تاکہ باقی بچوں کو انفیکشن کا اثر نہ۔ تیسری چیز ماسک کا استعمال ہے، اور اس پہ میں پھر وہی بات کہوں گا، ماسک سے مراد قطعی وہ سرجیکل ماسک ضروری نہیں ہے، وہ اگر کسی کے پاس ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم 50 کروڑ لوگوں کی بات 5 کروڑ لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے سسٹم میں جانا ہے، تو یہ فیبرک کے کپڑے ہوئے گھر کے سلے ہوئے ماسک بھی بہت کافی ہونے چاہیے اس سچویشن کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ہینڈ واشنگ، ہینڈ ہائیجین، ہاتھوں کا دھونا، یہ ایک منطقی چیز ویسے ہی ہے اور اس پہ ہم سٹریس کر رہے ہیں۔ آخر میں بس یہ ہے کہ جب بھی آپ اتنا بڑا سیکٹر کھولتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ایکشنز کو میجر کر رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ معاملہ کہاں جا رہا ہے۔ اب اس کو 2 طرح سے دیکھیں گے، کچھ سینٹینل ادارے یعنی ایک چن کے زیادہ جہاں رسک ہے، جو بڑے ادارے ہیں وہ چن کے ان کو 2 ہفتے میں ایک دفعہ ٹیسٹ کیا جائے گا اور ٹرینڈز اینالائز ہوں گے، اور دوسرا جو معاشرے میں عمومی طور پہ جو اعداد و شمار چل رہے ہوں گے ان کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو کوشش ہوگی کہ اگر کسی قسم کی کوئی بڑھتی ہوئی کیٹیگری، بڑھتی ہوئی ٹرینڈ نظر آتی ہے تو اس جگہ میں کچھ ایکشن کیا جائے۔ اس میں سارا سسٹم جو ہے اس کو کوآپریشن اور ایک دوسرے کی مدد اور پورے جسے کہتے ہیں ویزیبلٹی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ بہرحال مشکل مرحلہ ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم پاکستانی اس چیلنج کو پوری طرح نبھائیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا، یہ سوال میں نے اپنے محترم دیگر مہمانوں کے سامنے بھی رکھا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کووڈ کا کسی کو علامات ہوتی ہیں تو ٹیسٹ جو ہے اس کی ایک فائنینشیل کاسٹ ہے، اور یہ ٹیسٹ جو ہے ایکسپینسو ٹیسٹ ہے، جن کا تو ہیلتھ کور ہوتا ہے، سرکاری اگر اساتذہ ہیں تو ان کا تو سرکاری طور پہ ہو جائے گا، لیکن پرائیویٹ سکول بھی ہیں، وہاں پر ٹیچرز ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی ذہن میں آپ نے پروویژن رکھی ہے کہ وہ ٹیسٹ کے لیے اس کا خرچہ بیئر کرنے کے لیے فائنینشیل سائڈ کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے؟ کوئی سبسیڈائز ٹیسٹنگ جو ہے وہ فیسلٹی دی جائے گی؟ کیونکہ یہ تو آپ خود کہہ رہے 5 کروڑ بچوں کی بات ہے، ہر کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، ابھی بھی 6,500 روپے کا ٹیسٹ ہے پرائیویٹ لیب سے۔ اس حوالے سے کو بھی دیکھا کہ اس آسپیکٹ کو؟ جی بالکل، اور ایک تو بات یہ ہے کہ کم از کم آدھی جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ملک بھر میں ہے وہ پبلک سیکٹر کے اندر ہے، اور وہ بھی اس وقت انڈر یوٹیلائز ہے، یعنی اس کے اندر ہمارے پاس کیپیسٹی موجود ہے۔ لیکن باہر کیا ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھا ہے اور اس کی پلاننگ ہے کہ چونکہ جب اسکول کھلیں گے تو نیچرلی ان کی ٹیسٹوں کی یوٹیلائزیشن یا ان کی مانگ بڑھے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ان سٹیپ رہنے کے لیے ہمیں اپنی کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی، اور اس کے لیے ساری پلانز موجود ہیں، ٹیسٹ اویلیبل ہیں، اور شروع میں تو یہ بالکل قطعی طور پہ پبلک سیکٹر لیبز کے ذریعے ہم کریں گے۔ تمام پروونسز نے کچھ اپنا پلان بنا بھی رکھا ہے، اور اس کو اگر فردر آگمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں فردر کچھ اور ٹیسٹوں کو ڈالنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہو جائے گا۔ تو لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ
सारी जो पॉपुलेशन है, तमाम तर टीचर्स, 20 लाख टीचर और 5 करोड़ बच्चे, सबके साथ जो हैं उनके टेस्ट यूनिवर्सली नहीं हो सकते। गोया हर किसी को टेस्ट नहीं किया जा सकता, आपको सैंपल करना पड़ेगा, यानी सेंटिनल टेस्टिंग के लिए, स्मार्ट टेस्टिंग के लिए। और जो दूसरा तरीकाकार है वो तो जाहिर है सिम्टम्स के साथ है। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार होता है, खांसी है, बुखार है, उसका तो जो मुरवजा तरीका ऑलरेडी मौजूद है उसी को फॉलो किया जाए। अच्छा, जो कि डॉक्टर साहब आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ के माहिर हैं, और अब माशाल्लाह आपके पास वजारत का भी कलमदाम है, तो और ये मुश्किल मरला है, मेरे ख्याल में सबसे आखिरी स्टेज पे इसी को रखा था, बाकी सेक्टर्स जो हैं वो मरलवार खुलते गए। तो अब सेफ है पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजना, स्टूडेंट्स के लिए जामियात में आना, क्योंकि 6 मंथ्स का गैप भी आया, बहुत से लोग आदी भी हो गए, और होम लर्निंग हमने भी अपने बच्चों के साथ बहुत कुछ सबक जो है सीखा था। ऑन अ लाइटर साइड, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब ये जो है इट्स अ गुड वे फॉरवर्ड, जो है वो कोई हिचकिचाहट नहीं हो पेरेंट्स के जहनों में, इवन स्टूडेंट्स के जहनों में। देखिए, ये जब भी कभी हम कोई नई चीज करें या हम एक अपनी एग्जिस्टिंग रूटीन से आगे हट के चलें, तो एक इंसानी नेचर है कि आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट और थोड़ी सी क्या कहते हैं, फियर जरूर आता है, एक खौफ होता है। अच्छा, खौफ होता है, और वो अंडरस्टैंडेबल सी चीज है, उसमें कोई ऐसी अजब बात नहीं। अब बात यह है कि अगर हम तमाम जो साइंसी इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके मुताबिक चलें, तो आम तौर पे ये बीमारी जो है कोविड, इसमें जो खतरनाक या बुरे असरात हैं वो आम तौर पे ओल्डर लोगों में है, ज्यादा बुजुर्गों में है, 40-50 से ऊपर के लोगों में ज्यादा है, 60-70 से और भी ज्यादा। तो यंग लोग जो हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनको बजाते खुद अपने आप से इस बीमारी के खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस का बहुत ही थोड़ा चांस है। लेकिन हर सूरत में हमने रिस्क को बैलेंस करना होता है, और हमने देखना होता है कि हम अगर एक खतरा मोल ले रहे हैं तो उस खतरे को कम कैसे। हम गाड़ी में बैठते हैं, हम सीट बेल्ट पहनते हैं, हम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते हैं, हम बाकी बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं कि उस रिस्क को कम किया जाए। इसी तरह अब हम स्कूल जा रहे हैं, बच्चे हमारे जा रहे हैं, उनको खुद से तो रिस्क नहीं, लेकिन या बहुत कम है, लेकिन ये तो है कि वो एक मुआशरे का हिस्सा है, उन बच्चों ने घर भी आना है, उनके माँ बाप भी हैं, उनके दादा दादा नानी, मतलब बुजुर्ग भी घरों में है, और हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम और वजह। तो इसलिए ये भी हमने देखना है कि बच्चे, उनको खुद से बीमारी का खतरा शायद उस तरह से, लेकिन वो कैरियर हो सकते हैं, वो कैरियर हो सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक बहुत अहम मामला। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, हमसे गुफ्तगू करते हैं। सईद गनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सूबाई वजीर तालीम सिंध है। सईद गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सईद भाई, डॉक्टर मुराद राज साहब, अभी डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब बात कर रहे थे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फतेह मरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपसे भी हमारी वक्तन फवक्तन बात होती रही, अब सिंध भी पूरी तरह तैयार है, इंशाल्लाह 15 सितंबर से मरहलावार तालीमी इदारे खोलने जा रहे हैं SOPs के साथ। जी, जो फैसला हुआ है आज, उस पर बिल्कुल हमारी जो सिंध में एजुकेशन की स्टीयरिंग कमेटी है, उसके में सब कमेटी बनाई थी, उनके भी प्रपोजल्स थे, और उस पर हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अमल दरामद कराएं। एक चैलेंज बहुत बड़ा है ये, और SOPs जब हम अपने मुल्क में बालिग लोगों पर, पढ़े लिखे लोगों पर 100% तरीके से इम्पोज नहीं करा सके, तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश हमारी होगी कि हम इसको कर सकें। आपकी मुलाकातें हुई, जो स्कूल मैनेजमेंट है, टीचर्स हैं, और जो प्राइवेट स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो तो बड़े अरसे से इसरार कर रहे थे कि हमें SOPs के साथ खोलने दिया जाए। अब वो हमने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया है कि अब हम समझते हैं कि मौजू वक्त है कि अब खोल लिया जाए, क्योंकि उनकी डिमांड तो पिछले काफी अरसे से चल रही थी। मैं ऐसा देखे ना, जब बाजार खोलने के लिए जो ट्रेडर्स कह रहे थे ना, वो भी कह रहे थे हम सारी हमारी जिम्मेदारी हम खोलने दें, जब खोले तो फिर क्या हुआ जी। तो जो स्कूल मैनेजमेंट की कमेटी है, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, इसमें उन्होंने ऐलान किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 लोगों की जगह 100 लोग खड़े थे, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो वो जाहिर है, अब इस तरह की बात कर तो सकते हैं, लेकिन अमल दरामद कराना जब प्रैक्टिकली बात करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारी कोशिश होगी, और जो नहीं करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जाहिर है कि मैं समझता हूँ कि बच्चों के मामले में हमें शायद सख्ती ज्यादा करनी पड़ेगी दूसरे शोबों के मुकाबले में, ज्यादा सख्ती करनी पड़ी। मुराद राज साहब, सर लास्ट वर्ड क्या कहेंगे? अब आप जो पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, हमने अच्छी गुफ्तगू की और मुख्तलिफुल आरा जो है वो हम लेकर आए थे। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब भी कह रहे थे कि एक मुश्किल मरहल है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान इन मुश्किल मरहल से निकला है। आप भी यही पूरी उम्मीद है कि ये मुश्किल मरहल है, कठिन है, लेकिन इंशाल्लाह इसको मिलकर हम क्रॉस कर लेंगे। देखिए जी, माय लास्ट वर्ड इज इंशाल्लाह ताला हमने जो फैसला किया है सबने मिलकर किया है, और सबकी सपोर्ट इसमें चाहिए होगी। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा, एवरीबडी हैज टू बी अ पार्टिसिपेंट इन दिस। पेरेंट्स को देखना पड़ेगा, बच्चों को चेक करना पड़ेगा, टीचर्स को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, पेरेंट्स को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा।
جب سب مل کے اپنا رول, میڈیا کو اپنا رول اس میں پلے کرنا پڑے گا, سب کو اپنا اپنا رول پازیٹیولی پلے کرنا پڑے گا, تو آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ یہ بالکل کامیابی سے سب کچھ ہوگا. محمد بری صاحب آپ کیا کہیں؟ فتح بری صاحب. ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں, ٹیسٹنگ ٹائمز میں لیڈرشپ کی ٹیسٹ کی جاتی ہے, تو یہ مشکل مراحل میں مشکل فیصلے ہی قیادت کرتی ہے, وہی فیصلے ہم نے کیے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل کریں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فتح مری صاحب آپ کا, ڈاکٹر مراد راز صاحب, سعید غنی صاحب, ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ویورز, ہم نے ایک آپ کو اوور ویو دیا کہ اس وقت جو سچویشن کی سٹاک ٹیکنگ کی گئی ہے اور اب یہ مناسب سمجھا کیا ہے کہ مرحلہ وار اس کو کھولا جائے, اور یہ بات سامنے آئی کہ اب اس کو تقسیم کر کے اسٹوڈنٹس کو بلایا جائے گا, یعنی ایک دن اگر 25 اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو اگلے دن پھر 25 دوسرے اسٹوڈنٹس آئیں گے. طلباء کے لیے ریکویسٹ ہے کہ بچے جو ہیں جو چھوٹے ہیں ان کو ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملانا, ٹچ نہیں کرنا, اور جو بڑے بچے بھی ہیں انہوں نے آپس میں سماجی فاصلہ رکھنا ہے. ماسک آپ نے ضرور پہننا ہے, کوئی ضروری نہیں کہ آپ لوگ سرجیکل ماسک پہنیں, آپ لوگ گھر سے بھی کپڑے کا ماسک پہن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جن بچوں میں اگر علامات ہیں, ان کو کھانسی ہے, آج کل موسم بھی ذرا بدل رہا ہے, پیرنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو اسکول یا کالج مت بھیجیں, گھر میں ہی رکھیں, کیونکہ اگر یہ جائیں گے تو خدا نخواستہ پھیل سکتا ہے. اور بچوں کو بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے, کیونکہ گھر میں بزرگ موجود ہوتے ہیں, تو وہ خود تو اس سے اتنے افیکٹ نہیں ہوں گے, لیکن ان کے جو بزرگ ہیں وہ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ جو آخری سیکٹر, جو سب سے مین سیکٹر, جیسے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے کہا کہ 5 کروڑ بچے ہیں اور 20 لاکھ ٹیچرز ہیں, سب سے بڑا سیکٹر حکومت کھولنے جا رہی ہے. اللہ کرے کہ اس میں بھی ہماری جو ہے اللہ ہمیں حفظ و امان میں رکھے اور جو کرونا کی سپائک ہے وہ نہ آئے. جیسے اور چیلنجز تھے, انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اور میرا ایمان ہے کہ اس چیلنج کو بھی ہم بڑے اچھے طریقے سے پار کر لیں گے. 7 ستمبر کے حوالے سے چلتے چلتے ایک دفعہ پھر تمام شہیدوں اور غازیوں کو ہمارے سچ کے ساتھ کی جانب سے سلام, جنہوں نے پاکستان کا دفاع کیا, اور انشاءاللہ یہ دفاع جاری رہے گا تا قیامت پاکستان قائم و دائم رہے گا. اسی دعا کے ساتھ سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. زندگی رہی, صحت رہی, تو آپ سے کل رات 10:05 پہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.